बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 56 मुलाहिज़ा फरमाएं। कौन है वजदान, क्या हुआ? थाई की आवाज़ भी मुझे किसी कुएं की गहराई से आती हुई महसूस हुई थी, लेकिन ये आवाज़ मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुई। मैं होश में आ गया। सर और चेहरे पर लगने वाली ज़रबों से मेरा दिमाग झुंझुना उठा था। मैंने सर को एक दो झटके दिए और फिर मैंने संभलने में देर नहीं लगाई। वो दो आदमी थे। एक आदमी खमदार फल वाला खंजर था और दूसरा खाली हाथ था, और मेरे सर और चेहरे पर ज़रबें उसी ने लगाई थी, और इस वक्त भी वो मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस मर्तबा वो कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसका वार बाएं हाथ की कलाई पर रोका और दायां घुंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। उसे शायद इसकी तवक्को नहीं थी। वो बिल बिलाता हुआ पीछे हटा और मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसके सर पर एक साइड किक जमा दी। वो एक बार फिर चीख उठा। उसका दूसरा साथी खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका, लेकिन उसे करीब आने का मौका नहीं मिल सका। मैं खड़े खड़े अपनी जगह से जरा सा उछला और मेरी फ्रंट किक उसके पेट पर लगी। खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो खुद भी बिल बिलाता हुआ दोहरा हो गया। मैंने आगे बढ़कर घुटने से उसकी ठोड़ी पर जरब लगाई। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर थाई अपने कमरे से निकल आई थी, और यहाँ की सूरत देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल गई। थाई को आगे बढ़ते देखकर मैं भी चीख उठा, वहीं रुक जाओ थाई, आगे मत आना। इसी दौरान में पहला हमलावर संभल चुका था। वो हमलावर सामने आया तो मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटते हुए राउंड हाउस किक के अंदाज में टांग से लगा दी। ये किक उसके पेट पर लगी और वो दोहरा होकर आगे की तरफ झुक गया। मैंने संभलते हुए बड़ी तेजी से घूमकर उसके शोल्डर ब्लेड पर चोप रसीद कर दी। खड़ी हथेली का ये वार आमतौर पर बड़ा खतरनाक होता है, हड्डी तोड़ देता है, लेकिन उस आदमी की खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त नीचे की तरफ झुक रहा था और जरब पूरी तरह नहीं लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके हल्क से इस तरह भयानक चीख निकली थी जैसे उसे ज़बह किया जा रहा हो। वो एक सोफे से टकराया और सोफे समेत दूसरी तरफ उलट गया। दूसरा हमलावर मुझ पर छलांग लगा चुका था। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उसके पैर की ठोकर मेरे घुटने के पिछले हिस्से पर लगी और मैं लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। वो शख्स मेरे ऊपर आ रहा था मगर मैंने बड़ी फुर्ती से दोनों टांगे ऊपर उठा दी और दोनों पैरों से उसकी गर्दन पर कैंची लगा दी। वो नेक लाग छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ झुकते हुए टांगों को जोरदार झटका दिया। वो बल से नीचे गिरा। मैंने तेजी से उठकर उस पर ठोक रोकी, बारिश कर दी। उनकी लड़ाई के अंदाज मैं समझ चुका था कि वो लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं और मैं द स्ट्रीट फाइटर हैं। स्ट्रीट फाइटिंग में किसी कायदे कुलिये और दाव पीच का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिससे हरीफ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन जब मुकाबला मुझ जैसे किसी मार्शल आर्टिस्ट से हो तो स्ट्रीट फाइटर नुकसान ही में रहते हैं। मेरा दूसरा हरीफ उठ चुका था। उसने पीछे से मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मेरी गर्दन को बाजू की लपेट में ले लिया। मेरा दम घुटने लगा। पहले मैंने उसका बाजू पकड़कर गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, फिर तेजी से नीचे झुक गया। मेरा हरीफ ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने संभलकर उन दोनों को ठोकरों पर रख लिया, लेकिन फिर उसी लम्हे थाई की चीख सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा और मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। थाई दारा की गिरफ्त में थी। दारा ने पुश्त की तरफ से एक हाथ से थाई को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और उसके दूसरे हाथ में खंजर था जिसका चमकता हुआ ब्लेड थाई की शाहरग को छू रहा था। दारा के साथ किम भी खड़ा था, उसके हाथ में पिस्तौल था। तुम्हारी बहादुरी और खुशकिस्मती में वाकई कोई शुबा नहीं, लेकिन खुशकिस्मती हर दफा साथ नहीं देती। दारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इन दोनों को छोड़ दो वरना तुम्हारी इस चैती का गला काट दूंगा। मैं उन दोनों आदमी को छोड़कर रग हो गया और उलझी हुई नजरों से दारा और किम की तरफ देखने लगा। मुझे हैरत थी कि ये दोनों कॉटेज के अंदर किस तरह दाखिल हुए थे जबकि बरामदे वाला दरवाजा बंद था। फिर बात मेरी समझ में आ गई। हमारे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो दोनों उसी रास्ते से अंदर आए थे। अब उनकी चाल भी मेरी समझ में आ गई। दारा ने उन दोनों आदमियों को कॉटेज के अकबी दरवाजे से भेजा था और जब मैं उन दोनों से उलझ गया तो वो बड़े इत्मीनान से खिड़की के रास्ते अंदर आ गया और थाई को गिरफ्त में ले लिया। तुम बहुत बचते रहे हो, दारा मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। किस्मत कदम कदम पर तुम्हारा साथ देती रही है। महाराज के साये ने तुम्हें अब तक हमसे बचाए रखा, लेकिन यहाँ ना तो महाराज का साया और ना ही किस्मत तुम्हारा साथ देगी। अब मौका मिल गया है कि हम तुमसे अपना हिसाब बराबर कर सके। तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन तुम्हें उस वक्त तक मरने भी नहीं दिया जाएगा जब तक मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर ना कर लूं और तुमसे तुम्हारे बाप की वो डायरी हासिल ना कर लूं जिसमें बरसों पहले छुपाए गए सोने का राज पोशीदा है। तुम यकीनन उस डायरी के वजूद से इनकार करोगे, लेकिन मैं तुमसे वो डायरी निकलवाऊंगा। मैं दारा की बात सुनते हुए इधर उधर देख रहा था। मैं किसी मौके की तलाश में था मगर सूरत हाल खासी संगीन थी। किम के हाथ में पिस्तौल था और दारा का खंजर थाई की शाहरग को छू रहा था। उसकी जरा सी हरकत थाई का गला काट सकती थी। अचानक ही पीछे खड़े हुए उन दोनों आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया जो मुझसे पिट चुके थे। इस मर्तबा मैं अपना दिफा नहीं कर सका। मैं लड़खड़ाकर गिरा तो उन दोनों ने मुझ पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा उनकी ठोकरों से महफूज नहीं था।
ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے ان میں سے ایک کو تو الٹ دیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل کر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ میری ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ رک جاؤ، دارا کی گونجدار آواز سنائی تھی۔ وہ دونوں مشینی انداز میں رک گئے۔ کسی کو سزا دینے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ اسے مارا پیٹا جائے، دارا ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سزا دینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، مثلا یہ کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی محبوبہ کو بے آبرو کیا جائے، اس طرح اس کی آدھی موت تو واقعی ہو جائے گی۔ میں کانپ اٹھا۔ دارا کی سوچ بہت خوفناک تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ اس پر عمل کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا چاہی تو ان دونوں گنڈوں نے پیچھے سے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دارا نے تھائی کو دھکا دے کر سامنے والے صوفے پر گرا دیا۔ تھائی کا چہرہ دھواں ہو گیا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کم، دارا نے کہا، میں اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا چاہتا، تم اسے گندا کر دو۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ کم نے ان دونوں افراد میں سے ایک کو اشارہ کیا جنہوں نے مجھے گرفت میں لے رکھا تھا۔ کسی نے تھائی کو ہاتھ لگایا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دارا کی طرف دیکھ کر چیخا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے زبردستی مجھے ایک کرسی سے باندھ دیا۔ کم پستول میری کن پٹی سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسرے آدمی نے میرے کندھوں پر دباؤ ڈال رکھا تھا تاکہ میں کوئی بھی حرکت نہ کر سکوں۔ دارا خنجر کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ گنڈا تھائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھائی نے صوفے سے چھلانگ لگا دی، لیکن اس گنڈے نے اسے دبوچ لیا۔ تھائی اپنے آپ کو چھڑا کر ایک طرف دوڑی تو دارا نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھائی چیخ کر لڑکھڑا گئی۔ اس گنڈے نے پھر اسے دبوچ لیا۔ تھائی چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ گنڈا اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ تھائی کے کپڑے پھٹ گئے، وہ نیم برہنہ تھی۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ صوفے پر گری۔ گنڈے نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی۔ صوفہ الٹ گیا اور وہ دونوں اس کے پچھلی طرف جا گرے۔ صوفے کے پیچھے تھائی کی چیخیں گونجتی رہی اور میری رگوں میں خون اچھلتا رہا، اور پھر دارا کے وحشیانہ کہہ کے بھی تھائی کی چیخوں کے ساتھ کاٹیج میں گونجنے لگے۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں تھائی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھائی کی چیخیں تھی یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں کے پردوں کو چیرتا ہوا دماغ کی نسوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی خاموشی چھا گئی، گمبھیر سناٹا۔ تھائی نے چیخنا بند کر دیا یا میرے کان بند ہو گئے تھے، لیکن نہیں، میرے کان بند نہیں ہوئے تھے، تھائی ہی خاموش ہو گئی تھی۔ البتہ جینگروں کی آوازیں میری سماع سے ٹکرا رہی تھی۔ تھائی نے میرے لیے اپنی آخری متاع بھی لٹا دی تھی، اپنی عزت کو ان شیطانوں کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے عرصہ پہلے ایک ایسے بے سہارا بچے کو یعنی مجھے پناہ دی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے ان خونی بیڑیوں سے چھپتا پھر رہا تھا، اور تھائی کی یہ نیکی ہی اس کا سب سے بڑا جرم بن گئی۔ اس کا گھر جلا کر راکھ کر دیا گیا، اسے بار بار موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے ان شیطانوں سے بچانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر وہ در بدر ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عزت اب تک بچی ہوئی تھی سو وہ بھی چھن گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ دارا میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہونٹوں پر بڑی شفاق مسکراہٹ تھی۔ میری نظریں الٹے ہوئے صوفے کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے پیچھے کوئی حرکت نہیں تھی، البتہ تھائی کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب کوئی بہت تیز دوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے۔ دارا کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم بھی بہت تیز دوڑنے لگے تھے، ٹھوکر تو لگنی ہی تھی۔ تم بڑی مشکل سے میرے ہاتھ لگے ہو، ابھی میرا انتقام شروع ہوا ہے، یہ پہلا جھٹکا تھا۔ میں تمہارے چہرے سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ تم نے تھائی کی رسوائی کا کتنا اثر لیا ہے۔ ابھی تو ایسے بہت سے مرحلے آئیں گے، تمہیں ایسے بہت سے جھٹکے لگے گے، مگر تم ان جھٹکوں سے مرو گے نہیں۔ تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہاری بوٹیاں تمہارے سامنے کتوں کو کھلاؤں گا۔ مجھے باندھ کر بہادری دکھا رہے ہو؟ میں دارا کی طرف دیکھ کر گرایا، تم تو ہجڑوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ میں تمہیں ایک بہادر دشمن سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت بزدل نکلے۔ میرے ہاتھ کھول دو، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں کتنی مردانگی ہے۔ تمہیں ایسا موقع ضرور دیا جائے گا، لیکن اس وقت میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، دارا نے بے غیرتی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں کہ ہم نے تمہاری اس پناہ گاہ کا پتہ کیسے لگایا۔ میں نے دارا سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اب مجھے واقعی حیرت تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ مجھے خاموش پا کر وہ خود ہی کہنے لگا، تمہارا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے پرسی کو اغوا کیا تھا، لیکن وہ بڑا ہی سخت جان نکلا۔ میرے آدمی نے اس کے آدھے جسم کی کھال اتار لی، ہڈیاں تک توڑ ڈالی، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ اور پھر یہ تو محض اتفاق تھا کہ اس کے جمنازیم میں میرے آدمی کی موجودگی میں پرسی کے ایک خاص شاگرد کی زبان سے نکل گیا کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ لیکن کل رات جب ہم نے اس کاٹیج پر ریڈ کیا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ تم میری توقع سے زیادہ چالاک نکلے اور ہمارے حملے سے پہلے ہی وہ کاٹیج چھوڑ گئے۔ مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ کل رات ہی ہمارا ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ لگ گیا اور آج صبح اس کی لاش بھی مل گئی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دراصل مجھے اپنے اس آدمی کا بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔
دکھ تو اس بات کا تھا کہ تم میرے ہاتھ آتے آتے رہ گئے، لیکن میں مایوس نہیں تھا۔ آج صبح میں پولیس کی وردی پہن کر اس طرف نکل گیا اور گزشتہ رات کی فائرنگ اور کاٹیج کی آتش زدگی کے بارے میں تفتیش کے بہانے دوسرے کاٹیج میں رہنے والوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ایک کاٹیج میں رہائش پذیر ایک بوڑھے یورپی آدمی سے پتہ چلا کہ لیزا نامی ایک مساجر بھی یہاں آتی رہتی ہے۔ وہ 2-3 مرتبہ اس کے پارلر میں مساج کروا چکا ہے۔ یہ بوڑھے مرد بھی عجیب ہوتے ہیں، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہو تب بھی حسین عورتوں کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ لیزا تم لوگوں کے کاٹے میں آئی تو بوڑھے یورپین نے اسے پہچان لیا۔ میں نے لیزا کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ بان پونگ گئی ہوئی ہے۔ میں نے ایک آدمی اس کے پارلر کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ لیزا دوپہر کے بعد بان پونگ سے واپس آئی اور جب وہ دوبارہ اپنے پارلر سے نکلی تو میرے آدمی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ اس قدر ہوشیاری سے پیچھا کرتا رہا کہ لیزا کو شبہ تک نہیں ہو سکا۔ لیزا اسی کاٹیج میں آئی تھی۔ میرا آدمی اپنی گاڑی لے کر گیا اور ایک جگہ رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، اور جب لیزا واپس گئی تو اس کے ساتھ جانکی بھی تھی۔ اپنے آدمی کی رپورٹ سے میں سمجھ گیا کہ تم لوگ یہاں ہو اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ادھر شہر میں پرسی کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، ادھر تمہاری چہیتی تھائی کی عزت کا جنازہ۔ اب جانکی کی باری آئے گی، اس کا اشر بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ بہت عیش کر لی تم نے ان 2 حسیناؤں کے ساتھ، اب دوسروں کو بھی تو کچھ موقع ملنا چاہیے نا۔ دارا خاموش ہو کر بے غیرتی سے مسکرانے لگا۔ کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں نے دانت کچھ کچاتے ہوئے کہا۔ اس خنجر سے میں تمہاری گندی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ تمہیں بہادری دکھانے کا موقع ضرور دوں گا، مگر وقت آنے پر، دارا نے کہا۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون کس کی زبان کاٹتا ہے۔ باس تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کم نے دارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی واپس آ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ماسٹر اوچن بھی کنچن بوری پہنچ چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کچھ آدمی اس کی حفاظت کے لیے یہاں بھیج دے۔ اوچن پرسی کو گڑھے میں اتارنے کے بعد ہی کسی اور طرف توجہ دے گا۔ ویسے میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اپنے کچھ آدمی یہاں بھیج سکتا ہے، لہذا مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ دارا نے کہا، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے کرسی سے کھول دو مگر ہاتھ پشت پر بندھے رہنے دو۔ دارا کے دونوں گرگے محتاط انداز میں وہ رسی کھولنے لگے جس سے مجھے کرسی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ میرے ہاتھ الگ سے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کرسی والی رسی کھول دینے کے بعد ان دونوں بدماشوں نے دونوں طرف سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے کرسی سے اٹھایا۔ دارا میرے سامنے کھڑا تھا، خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پیروں میں کھڑے ہوتے ہی دارا کے خنجر والے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میرے یہ وار دارا کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں گا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی سمجھ سکتا، میں نے اچھل کر دارا کو فرنٹ کک رسید کر دی۔ دوسری کک قریب کھڑے ہوئے کم کے پیروں میں لگی، وہ دونوں کراتے ہوئے گرے۔ میں ایک لمحے کے توقف کے بغیر ان دونوں گنڈوں کی طرف گھوم گیا۔ پہلی اسپن کک ایک کے جبڑے پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ دوسری کک دوسرے گنڈے کے پیٹ پر لگی، وہ چیختا ہوا دورا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ چند لمحوں کے لیے تو ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ اگر میرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے تو ان میں سے ایک آدھ میرے ہاتھوں ضرور مارا جاتا۔ تھائی کے ساتھ میرے سامنے جو کچھ ہوا تھا اس سے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس وقت تو میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے سکوں۔ میں غصے میں پاگل تھا، انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان پر لاتیں برساتا رہا، لیکن کم پر آخری کک لگانے کی کوشش کرتے ہوئے میرا پیر کرسی کے قریب پڑی ہوئی رسی میں الجھ گیا۔ میں لڑکھڑایا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ممکن ہے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن دارا کسی ارنے بھینسے کی طرح ڈگراتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں نے اسے بچنے کی کوشش کی مگر اس کے سر کی ٹکر میرے پیٹ پر لگی۔ میں پشت کے بل کافی ٹیبل پر گرا اور الٹی کلابازی کھاتا ہوا پیچھے الٹ گیا، اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ دارا کے پیر کی ٹھوکر میرے سر پر لگی اور میرا دماغ جنجنا اٹھا، اور پھر وہ چاروں خونی بیڑیوں کی طرح مجھ پر پل پڑے۔ ان کی لاتیں اور گونسے میرے جسم کے ہر حصے کی خبر لے رہے تھے۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور میں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اونٹوں اور ناک سے خون کی دھاریں بہہ نکلی۔ مارو اس حرام زادے کو! دارا کی چیختی ہوئی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ اتنا مارو کہ یہ آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھانا بھول جائے۔ مجھے دارا کی طرف دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا اور وہ شکاری کتے کی طرح ہانپ رہا تھا، اور پھر دارا کی پشت پر تھائی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ تھائی کے جسم پر لباس برائے نام ہی تھا۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل آئی، اس کے ہاتھ میں لٹ نما ڈنڈا تھا اور وہ دارا پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہ شاید دارا کی چھٹی ہی سی تھی جس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوم گیا۔ تھائی دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے لٹ کو دارا کے سر پر وار کرنے کے لیے حرکت میں لا چکی تھی۔ دارا نے بائیں ہاتھ سے لٹ کو گرفت میں لے لیا اور دائیں ہاتھ کا گونسا تھائی کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ تھائی کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح لہراتی ہوئی ڈھیر ہو گئی۔ بس کرو! دارا اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔
اسے باہر گاڑی تک لے چلو اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بے دری گولیاں برسا دینا اس پر۔ ان دونوں گنڈوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے کاٹے کے برآمدے والے دروازے کی طرف چل پڑے۔ ان میں سے ایک نے وہ رائفل بھی اٹھائی جو دراصل انہی کے ایک ساتھی کی تھی جسے پاتم گزشتہ رات پکڑ کر لایا تھا اور پرساد نے اسے پانی میں غوطے دے دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس کا کیا کرنا ہے باس؟ کم نے قالین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھائی کی طرف اشارہ کیا۔ کم خود بھی کانپ رہا تھا۔ اسے یہیں پڑے رہنے دو، دارا نے کہا۔ اوچن جلد یا بدیر یہاں پہنچ جائے گا، تھائی کو دے کر اسے ہمارا پیغام مل جائے گا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی باس؟ کم نے کہا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے تم پکنک سمجھ رہے ہو کیا؟ دارا نے اسے گھورا۔ اب نکلو یہاں سے، وقت ضائع مت کرو۔ کاٹے سے باہر آ کر وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف لے چلے۔ درختوں کی وجہ سے تاریکی کچھ زیادہ تھی۔ ایک آدمی نے رائفل کی نال میری پشت سے لگا رکھی تھی تاکہ اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں تو مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے۔ ویسے بھاگنے کا خیال اب تک میرے دل میں نہیں آیا تھا۔ اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو ممکن ہے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن اس کا نتیجہ تھائی کے حق میں خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ تھائی کو زندہ چھوڑ آئے تھے۔ میرے فرار کے بعد یہ لوگ واپس جا کر تھائی کو اذیتیں دے دے کر ختم کر دیتے۔ میں تھائی کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تھائی کے زندہ رہنے کی صورت میں ایک امید بھی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ دارا نے تھائی کو ساتھ نہ لا کر یا اسے زندہ چھوڑ کر زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی تھی۔ کوئی عورت اس طرح رسوا ہونے کے بعد اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا اسے تھائی میری وجہ سے جیسے تیسے برداشت کرتی رہی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد تو وہ بپری ہوئی شیرنی بن جائے گی۔ ماسٹر اوچن کنچن بوری پہنچ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ پرسی کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک یا شاید اس سے پہلے ہی ہمارے کاٹیج پہنچ جائے گا یا ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تک تھائی ہوش میں آ چکی ہوگی۔ وہ ماسٹر اوچن کو سب کچھ بتا دے گی۔ تھائی نے بھی دارا کی باتیں سنی تھی۔ اس نے جانکی اور لیزا کے بارے میں بھی ایسے ہی گندے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تھائی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے جانکی اور لیزا ہی کو خبردار کرے گی۔ میں یہی سب کچھ سوچتا ہوں ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ راستے میں بچھی ہوئی بجری پیروں کے نیچے دب کر چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں اب تک اگرچہ بڑی شرافت سے ان کے آگے چلتا رہا تھا، مگر دارا کے وہ دونوں گرگے مجھے بار بار دھکے دے رہے تھے۔ کبھی کوئی میرے کولوں پر ٹھوک کر رسید کر دیتا۔ اس طرح میں کئی مرتبہ گرتے گرتے بچا تھا۔ پکڑے جانے سے پہلے میں نے ان دونوں کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کی تھی اور اب وہ اس کا بدلہ لے رہے تھے۔ کاٹے کی حدود سے نکل کر ہم اس راستے پر آ گئے جو ایک طرف سڑک تک چلا گیا تھا اور دوسری طرف آگے پہاڑیوں کی طرف نکل جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سڑک کی طرف لے جائیں گے، مگر دارا نے مجھے مخالف سمت میں مڑنے کا حکم دیا۔ یہ راستہ بدتری بلندی کی طرف چلا گیا تھا اور تقریباً 50 گز آگے سڑک سے ہٹ کر درختوں کے نیچے تاریکی میں ایک کار کھڑی تھی۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہمیں ان کی آمد کا پتہ کیوں نہیں چل سکا تھا۔ وہ کار کو دور چھوڑ کر محتاط انداز میں پیدل چلتے ہوئے کاٹیج تک پہنچے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سڑک کی طرف سے آنے والے اس پختہ راستے کے دونوں طرف کاٹیج تھے اور ہر کاٹے کی طرف جانے والے راستے پر پرائیویٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گنجان درخت بھی تھے۔ بعض جگہ پر تو دو طرف کے درختوں کی شاخیں اوپر سے آپس میں ملی ہوئی تھی۔ کاٹیج کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری تھا۔ ابھی تو شاید 7:30 ہی بجے تھے۔ کسی بھی وقت کوئی گاڑی اس طرف آ سکتی تھی، اس لیے کاٹیج والے راستے سے نکل کر اس کشادہ اور پختہ راستے پر آتے ہی ان کی رفتار تیز ہو گئی اور مجھے بھی دھکے دے دے کر تیز چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ درختوں کے نیچے کھڑی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچ کر کم نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر دوسرے دروازوں کے لاک ناب بھی ہٹا دیے۔ مجھے دھکا دے کر پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ دونوں گھنڈے میرے دائیں بائیں اس طرح بیٹھ گئے کہ میں ان کے بیچ میں دب کر رہ گیا۔ ہاتھ پوچھ پر بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے بیٹھنے میں بھی تکلیف تھی اور میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی گڑبڑ کر سکوں، مگر میری بائیں طرف بیٹھی ہوئی شخص نے رائفل کی نال میرے پہلو سے لگا رکھی تھی۔ دارا آگے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار ارکن میں آ کر پختہ راستے پر آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کار کو گھما کر سڑک کی طرف لے جائیں گے اور وہاں سے کسی راستے کا تعین کریں گے، لیکن میرے اندازے کے برعکس کار مخالف سمت میں چل پڑی۔ آگے بھی اس پختہ راستے کے دونوں طرف کاٹے کے پرائیویٹ راستے تھے اور یہ سڑک بدستور بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ تقریباً 20 میل آگے کاٹیج کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب پختہ سڑک بھی ختم ہو گئی۔ آگے پتریلا راستہ تھا جو اب نشیب کی طرف چلا گیا تھا۔ پہاڑیوں میں بل کھاتا ہوا یہ اونچا نیچا راستہ خاصا دشوار تھا۔ کہیں تو یہ اس قدر خطرناک ہو گیا کہ معمولی سی غفلت بھی موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ پہاڑیوں میں اس طرح کے اور بھی کئی راستے تھے جو دن کے وقت سیاح ٹریکنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان راستوں پر تو بعض اوقات دن کے وقت بھی چلنا مشکل ہوتا تھا اور رات کو گاڑی چلائی جائے یہ تو نہایت مشکل کام تھا۔ لیکن کیم جس اندازے سے کار چلا رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سارے راستے اس کے دیکھے والے تھے اور وہ صرف انہی راستوں پر جا رہا تھا جن پر کار چل سکتی تھی۔ ان پہاڑیوں پر سبزے اور درختوں کی بہتات تھی
سامنے پڑنے والی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کار کسی سرنگ سے گزر رہی ہو۔ بعض جگہوں پر راستہ بہت ناہموار تھا، کار اچھلتی تو میرے پہلو سے لگی ہوئی رائفل کی نال چبھنے لگتی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر کسی زوردار جھٹکے سے ٹریگر دب گیا تو میرا کام تمام ہو جائے گا۔ تقریباً 40 منٹ تک کار ان پہاڑیوں میں اچھلتی چلتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ سامنے دو راستے 45 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے دو مختلف سمتوں میں جا رہے تھے اور کم شاید بھول گیا تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ دارا بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور بلاخر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کم نے کار دائیں طرف والے راستے پر موڑ دی۔ آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا اور بلاخر کہیں کہیں روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ یہ ان پہاڑیوں میں واقع کاٹیج کی روشنیاں تھیں۔ چند منٹ بعد کار ایک کاٹیج کے سامنے رک گئی۔ دوسرے کاٹیج وہاں سے خاصے فاصلے پر تھے۔ وہ لوگ مجھے کار سے اتار کر دھکے دیتے اس کاٹیج کے اندر لے آئے اور ایک کرسی پر بٹھا کر مجھے رسی سے اس طرح جکڑ دیا گیا کہ میں معمولی سی حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی۔ رات کے وقت پہاڑیوں میں اندازہ لگانا دشوار تھا۔ اگر مجھے چھوڑ بھی دیا جاتا تو میں اس راستے سے واپس اپنے کاٹیج تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سامنے والی دیوار پر تھائی ہنسوں والی گھڑی آویزاں تھی جس کی سوئیاں 10:05 کا وقت بتا رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، کھڑکیاں پہلے سے بند تھی۔ میں کبھی کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا اور کبھی گھڑی کو گھورنے لگتا۔ 11:15 بج رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے مجھے اس کمرے میں بند کر کے وہ لوگ کہیں اور چلے گئے ہیں یا مجھے بھول گئے ہیں، لیکن پھر ان کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ماسٹر اوجن وغیرہ کو میرے اغوا کا پتہ چل چکا ہوگا اور انہوں نے میری تلاش بھی شروع کر دی ہوگی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیا وہ لوگ مجھے تلاش کر لیں گے؟ 12 بجے کے قریب دروازہ کھلا۔ کم اور دارا کے ساتھ چیف ہانگ بھی اندر داخل ہوا۔ ایک گن میں دروازے کے باہر رک گیا اور دوسرا اندر آ گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ دنیا کے 3 شفاق ترین آدمی میرے سامنے تھے۔ ان تینوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد بھی درجنوں بے گناہ افراد ان کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے تھے اور اب میں ان کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھے ان سے کسی ہمدردی یا رحم کی توقع نہیں تھی۔ اگر میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا تو مجھے افسوس ہوتا کہ میں اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کچھ عرصہ پہلے تک دارا مجھے ہر قیمت پر قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کے جرم کا واحد چشمدید گواہ تھا۔ مجھ پر بار بار قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ سنگاپور میں انسپیکٹر چیانگ شو مجھے ان سے بچاتا رہا تھا، لیکن جب سنگاپور کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی تو چاچا پرتاپ سنگھ مجھے ان سے بچانے کے لیے پہلے کوالالمپور اور پھر بینکاک لے آیا۔ وہ مجھے ان کی شر سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور اس کے لیے اس نے اپنی جان بھی دے دی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے اپنی جگہ پہنچا دیا تھا جہاں وہ پہنچانا چاہتا تھا۔ میں مہاراج کی پناہ گاہ میں آ گیا اور دارا نے بینکاک کے بدنام ترین بدماش ٹائیگر سے گٹھ جوڑ کر کے یہاں بھی میرے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ ٹائیگر میرے ہاتھوں مارا گیا تو پیڈرو آ گیا۔ ان نگاموں میں پیڈرو کا بھائی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا اور پیڈرو میرا بدترین دشمن بن گیا۔ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا پیڈرو کو ایک موقع مل گیا تھا، مگر اس وقت میں دارا ہی کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ دارا کو کسی طرح میرے ڈیڈی کی اس ڈائری کے بارے میں معلوم ہو گیا جس میں کروڑوں روپے مالیت کے سونے کا راز پوشیدہ تھا اور دارا مجھے مارنے سے پہلے وہ ڈائری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیڈرو بھی لالچ میں آ گیا اور اسی طرح مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ تمام واقعات فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں اب تک دارا کو بہت نقصان پہنچا چکا تھا۔ وہ ہیروئن کی اسمگلنگ کا سینڈیکیٹ بنانے کے لیے سنگاپور آیا تھا، لیکن میں نے اسے ٹکنے کا موقع نہیں دیا۔ اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ میں نے سنگاپور میں اس کا سینڈیکیٹ کا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا۔ میری وجہ سے اسے نہ صرف کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا بلکہ اس کا ایک کزن جمال بھی لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ اور اب دارا بینکاک میں پہلے ٹائیگر اور اس کے مرنے کے بعد پیڈرو کے ذریعے ہیروئن کی اسمگلنگ کا نیا ریکٹ بنانے کے لیے گولڈن ٹرائی اینگل سے رابطے کی کوشش میں تھا۔ میری وجہ سے اس کی ہر کوشش اب تک ناکام ہوتی رہی تھی۔ میں اس کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا اور وہ مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لیکن اسی دوران میں اسے کسی طرح میرے ڈیڈی کی ڈائری کا پتہ چل گیا اور وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے اپنے نقصان کی تلافی کے لیے وہ ڈائری حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک مجھے ڈائری حاصل کر لے۔ اور اس مقصد کے لیے وہ لوگ مجھے جس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں گے اس کا مجھے اندازہ تھا۔ وہ میرے بدترین دشمن تھے۔ دارا میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکا تھا۔ چیف وانگ تو میرے ہاتھوں اس بری طرح پٹا تھا کہ اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ابھی تک علاج کروا رہا تھا۔ ان سے مجھے کسی نرمی کی توقع نہیں تھی۔ وہ تینوں میرے سامنے کھڑے تھے اور میں باری باری ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ کہنا بھی مبالغہ ہوگا کہ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ زندگی تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے میں لگنے والا معمولی سا زخم بھی بے چین کر دیتا ہے، اور یہ تینوں تو میرے بدترین دشمن اور شفاق ترین انسان تھے۔
دانا جیسے شخص سے یہ بعید نہیں تھا کہ وہ واقعی میری بوٹیاں کاٹ کر میری نظروں کے سامنے کتوں کو کھلا دے گا۔ چیف وانگ میرے سامنے کھڑا تھا، صفاقی اور بے رحمی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، اور میرا خیال تھا کہ اپنی پٹائی کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر وہی پہل کرے گا۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس نے اچانک ہی میری پنڈلی پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میں سسکاری بھر کر رہ گیا۔ بلاخر پکڑے ہی گئے۔ چیف وانگ کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے کون آتا ہے۔